अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 45 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ प्यारे रीडर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। ये लाहौर के सबसे बड़े मॉल का मंजर था, जहाँ पर कस्टमर की सहूलत के लिए हर किस्म के लग्जरीज़ के एक से बढ़कर एक इंतज़ामात किए गए थे। वो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल का हिस्सा बने इधर उधर घूमते शॉपिंग करते फिर रहे थे। इसने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीद डाली थी, जिनमें ब्रांडेड वॉच, रुमाल, कोट, शूज़, जैकेट, जीन्स और शर्ट वगैरह शामिल थीं। इस दौरान शायना ने कुछ नहीं खरीदा था। शायद कोई भी चीज़ इसके मायार पर पूरा नहीं उतर पा रही थी। आवारगी से इधर उधर घूमते फिरते बिलाखिर एक शॉप के अंदर दाखिल होते हुए इसने बेदिली से अपने लिए कुछ कपड़े और इनके साथ पहनने के लिए मैचिंग ज्वेलरी और हाई हील्स को खरीदा था। दफातन इसकी स्टाइशी नज़र एक साड़ी पर जा ठहरी थी, जिसके दामन पर सफ़ेद रंग में नक्श निगारी का बहुत खूबसूरती से काम किया हुआ था। इसने हैंगर से उठाकर इस साड़ी को अपने दामन पर खूबसूरती से फैलाते चेक किया, जिसने इसके खूबसूरत बदन से लगते इस साड़ी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। इसने इस साड़ी का ब्लाउज चेक किया तो इस खूबसूरत साड़ी का ब्लाउज इंतहाई शॉर्ट था, लेकिन शाइना इफ्तिखार खान जैसी बोल्ड लड़की के लिए ये सब पहनना कैजुअली था। सो इस साड़ी का ऑर्डर देते वक्त इसे कोई कबाहत महसूस ना हुई थी, जबकि अपने लिए इतनी बोल्ड ड्रेस को सिलेक्ट करने पर अजहर खानजादा जैसे पोजेसिव बंदे को लग पतंगे गए थे। कुछ और देख लो या फिर इसकी जगह कोई और साड़ी सिलेक्ट कर लो। मुझे इसका ब्लाउज पसंद नहीं आया। इसने एक बेहद नागवार नज़र इसके हाथों में पकड़े साड़ी के शॉर्ट ब्लाउज पर डालते अपनी नापसंदीदगी का वाजिया इजहार किया था, और इसे कतियत से मना करते इज़्ज़त खानज़ादा ने इसके हाथों से साड़ी को झपटते पास पड़े स्टैंड पर फेंक दिया था। लेकिन मुझे तो यही साड़ी पसंद आई है और तुम मुझे अब यही लेकर दोगे, जिद्दी लहजे में कहते वो खुद पर कंट्रोल करते दबे लहजे में घुराई। इसे अपने इर्द गिर्द के माहौल का लिहाज था, जिसकी वजह से इसने गहरा सांस खींचते अपने बेसाख्ता उमड़ रहे गुस्से को बामुश्किल थपथपाया था। और अगर ना खरीद कर दूं तो? हाथों को सीने पर फोल्ड करते अजहर खानजादा का अटल लहजा हनूज बरकरार था। तो क्या इस साड़ी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं क्या? या फिर शाना इफ्तिखार खान अपनी ज़रूरतों के लिए तुम्हारी मोहताज है? खूबसूरत आईब्रो को तीखेपन से उठाते शाना इफ्तिखार खान का अंदाज अजहर खानजादा पर बहुत कुछ जताता हुआ था कि वो कोई गरीब बड़ी आम सी गरीब लड़की नहीं है जिसके पास पैसों की कमी हो या फिर अपनी ज़रूरियात के लिए वो किसी की मोहताज हो। इसने तनफ्फुर से कहते अपने हैंड बैग को टटोला था और फिर इसमें अपना एटीएम कार्ड निकालते इसकी बादामी रंग नज़रों के सामने लहराया था। बात साड़ी की नहीं है मिसेस अजहर खानजादा, बात मेरी गैरत की है। मैं तुम्हें जनरली सबके बीच इतनी बोल्ड साड़ी पहनने की इजाज़त हर किस नहीं दूंगा। हाँ, ये और बात है कि अगर तुम कमरे की चार दीवारी में मुझे खुश करने की खातिर इस साड़ी को मेरे लिए पहनना चाहो तो मैं तुम्हें अभी इसे खरीदने की इजाज़त दे सकता हूँ। सुकून से कहते हुए इसका सुकून गार्त कर गया था। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस दकियानूसी सोच को पाया तकमील तक पहुंच जाऊंगी? इसकी बात पर वो दांतों को सख्ती से पीसते तुम सुखुर से चिल्लाई थी। 99 नहीं, पूरे 100% यकीन है मुझे मिसिज अजहर खानजादा कि अगर तुम इस साड़ी को खरीदने का इरादा रखती हो तो इसे सिर्फ मेरे दिल को लुभाने की खातिर खरीद सकती हो, वगरना भूल जाओ कि अजहर खानजादा की मलकियत में रहते हुए वो तुम्हें जिंदगी में कभी कोई साड़ी खरीदने देगा। अब कुछ खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो आगे बढ़ो।
اسے اپنی جگہ پر یوں ہی اسٹل کھڑے دیکھ کر بے حد کرہتگی سے کہتے، وہ اس کے بازو کو زبردستی تھامے شاپ سے باہر نکل آیا تھا۔ ان کا ایک آدمی پھر دشمن کی حراست میں تھا جو ان کے خفیہ معاملات کو احسن طریقے سے ڈیل کیا کرتا تھا۔ اپنے کالے کارناموں کو سر انجام دینے کے لیے اس آدمی پر ان کا بھروسہ قابل دید تھا۔ اس آدمی کو ان کا بایاں ہاتھ کہنا زیادہ بجا تھا۔ آج کئی عرصہ بعد وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے جرائم میں برابر کے شریکوار بیسمنٹ کے اس خفیہ پورشن میں داخل ہوئے تھے۔ اس بیسمنٹ کے پورچن کے آگے ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ تالے کو دیکھ لاریب خان زادہ نے اپنی کوٹ کی جیب سے اس تالے کی چابی نکالی اور تالے کو کھول دیا۔ اس پورچن کی مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ان کے قدم ایک بوسیدہ کمرے کے سامنے منجمد ہو گئے تھے۔ افتخار خان نے اس کمرے کے دروازے کی سائڈ پر خوبصورتی سے لگے فریم کو ہٹایا تھا، جہاں پر اس کمرے میں انٹر ہونے کے لیے ڈیجیٹل پاس ورڈ فٹ کیا ہوا تھا۔ لاریب خان زادہ کی شاطر انگلیاں ڈائل پر سراتی پاس ورڈ کو ملانے لگی تھیں۔ جو ہی پاس ورڈ ڈائل کر کے انٹر کا بٹن دبایا گیا، اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ اس پوشیدہ کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک ناگوار بدبو نے ان کا استقبال کیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے لاریب خان زادہ کے اشارے پر اس کمرے کی حفاظت پر مامور ان کے ایک خاص آدمی نے اس کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگے مخصوص بٹن کو دبایا تھا، جس سے کمرے میں ہر سو روشنی کا اجالا پھیل گیا تھا۔ یہ کمرہ کسی ہال کے جتنا بڑا تھا اور اندھیرے میں ڈوبا کسی بھوت پریت کا مسکن دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے میں جگہ جگہ لٹک رہے مکڑی کے جالے اس بات کے گواہ تھے کہ سالوں جیسے اس کمرے کی صفائی ستھرائی نہ کی گئی ہو۔ اس ہال نما کمرے میں 5 پلر نصب تھے، جس میں وہ تیسرے پلر کی طرف بڑھے تھے، جہاں تقریباً 40-45 سال کے آدمی کو زنجیروں میں بری طرح سے جکڑا ہوا پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بڑی ہوئی داڑھی، لمبے ناخن اور بڑے ہوئے لمبے اور زخمی وجود کو لیے ہوئے وہ شخص انتہائی خوفناک دکھائی دیتا تھا، جس کو دیکھنے سے کسی کو بھی وحشت ہونے لگے۔ وہ آدمی سر جھکائے ہاتھوں میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ جب ان کے بھاری قدموں کی آواز کو سن کر اس نے اپنے چہرے پر سے کسی پردے کی طرح بالوں کو درمیان سے ہٹاتے سامنے آنے والی ہستیوں کو تنزیہ دیکھا تھا۔ چہرے پر خوف، ماتھے پر پسینے کی بوندیں اور ہاتھوں کی لرزش سے بخوبی محسوس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تمہارا جینا حرام کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے تم دونوں کی آنکھوں میں بے خوابی کی چمک دیکھ کر لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے تمہاری راتوں کی نیندوں کو بھی بے آرام کر رکھا ہے۔ میرا بیٹا رئیس خان زادہ ہا ہا لوٹ آئے گا۔ مجھے یقین تھا میرا بیٹا اپنے باپ کو بچانے ایک دن لوٹ آئے گا، اور میرا بیٹا لوٹ آیا ہے۔ سن لو تم دونوں، میرا بیٹا لوٹ آیا ہے۔ وہ آدمی ان دونوں کی پیشانیوں پر چمکتی پسینے کی شبنم کو دیکھ ان کے اڑے ہوئے حواسوں پر چوٹ کرتے استعراضیہ کہکا لگاتے گرایا تھا۔ اس کے کہکے کی آواز بہت بھیانک تھی، جس سے وہ دونوں ایک پل کے لیے اندر سے کام کر رہ گئے۔ لیکن یہ آدمی ان کی گرفت میں تھا۔ اوپر سے اس کی باتوں کو سن کر لاریب خان زادہ کا پارا 7ویں آسمان پر جا چڑھا تھا۔ وہ بڑے تنفر سے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا۔ کمبخت، کس بیٹے کا پرچار کر رہے ہو تم؟ اس بیٹے کا جس کو ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے بے رحمی سے مروا دیا تھا۔ دیکھا نہیں تھا جب وہ تایا تایا کرتے میرے سینے سے لگا تو میں نے اس کی پیٹھ میں تمہارے سامنے کتنی بے رحمی سے چھرا گھونپ دیا تھا۔ یاد آیا وہ بھیانک شام کا منظر؟ اس کے بالوں کو بری طرح سے جھنجھوڑتے وہ ظالم اسے ماضی میں گزرے تلخ مناظر یاد کروا گیا تھا۔ ماضی کے ان تلخ مناظر کو اپنی یادداشت میں دہراتے اس آدمی کے چہرے کی خوبصورت مسکان اپنے آپ ہی سمٹ گئی تھی،
اور سرجی سرخ ہیزل براؤن آنکھوں میں آنسو لیے اس نے لاریب خانزادہ کے چہرے کی مکروہ مسکراہٹ کو نفرت سے دیکھا تھا۔ میرے بیٹے کو مار دیا تم نے، ظالم شخص! اس معصوم کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ اسے کیوں بے موت مار ڈالا؟ زنجیروں سے بندھے ہاتھوں سے اس کے کالر کو جکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بے بسی سے گرایا تھا، جبکہ اس کی بے بسی پر لاریب خانزادہ کے چہرے کی مکروہ شیطانی مسکراہٹ انتہائی دل فریب تھی۔ تمہیں ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اپنے کالر کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر لاریب خانزادہ نے بڑی پر اسراریت سے کہا، تم جانتے ہو کیا کہ تمہارا دوسرا بیٹا آرس خانزادہ کسی کٹ پتلی کی طرح میرے اشاروں پر چلتا ہے؟ انگلیوں کی دل فریبی سے جنبش دیتے لاریب خانزادہ کا انداز سراسر اس بے بس آدمی کا تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد اور اپنے ہمدرد کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھا ہے۔ جانتے ہو، میں نے تمہارے بیٹے کو اریب خانزادہ کے خلاف کھڑا کر دیا ہے کہ تمہاری ماں کی معصومیت اریب خانزادہ کی تکبر نے چھینی ہے، اور تمہارا بیٹا اریب خانزادہ سے بدلہ لینے کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ تمہارا بیٹا ٹھیک میرے اشاروں پر چلتا رہا۔ تمہارا بیٹا بس ایک بے وقوفی کر گیا، یا پھر اس کی عقل مندی کہہ لیں، جو اس نے اریب خانزادہ کی بیٹی کو اپنے بدلے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا۔ قسمیں اپنی ماں کی طرح اریب خانزادہ کی بیٹی کو بے آبرو کرتا تو مزہ آ جاتا، لیکن کیا کرتا وہ بیچارہ؟ سمجھ سکتا ہوں اس کے جذبات کو۔ ارے تمہارے بیٹے کو عشق نے نکمہ کر دیا غالب نے، ورنہ تمہارا بیٹا ابھی بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بے آبرو تو نہیں کیا، البتہ اریب خانزادہ سے اس کی لاڈلی بیٹی کو دور بھیج کر تمہارے بیٹے نے یہ عقل مندانہ کام کر کے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ تمہارے بیٹے کے اس اقدام پر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو اریب خانزادہ کا کلیجہ ضرور جلا ہوگا۔ وہ آرس خانزادہ کی بے وقوفیوں پر نفی میں سر ہلاتا بڑے افسوس سے کہہ رہا تھا، لیکن اسے پھر بھی خوشی تھی کہ اس نے عنائزہ خانزادہ کو اریب خانزادہ سے اس کی بیٹی کو دور بھیج کر اریب خانزادہ کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اریب خانزادہ کو اپنی اولاد کس قدر عزیز تھی، لیکن شمعی قسمت کہ وہ اپنوں کے خطرناک بچھائے ہوئے جالوں میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ خوش قسمت شخص کون ہے جو لاریب خانزادہ سے دشمنی نبھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ شاید وہ نہیں جانتا کہ لاریب خانزادہ ایک بار جسے دشمنی مول لے، اسے آگ سے راکھ بنا دیتا ہے۔ میں پتہ لگا لوں گا اپنے دشمن کا، لیکن ابھی میں تو یہاں تمہاری بے بسی کا نظارہ کرنے آیا تھا کہ تمہارے چہرے سے چھلکتی بے بسی کیا نظارہ پیش کرتی ہے۔ یقین کرو، جب بھی میں تمہارے چہرے پر چھائی مدھم امید کو بے بسی سے تاریکی میں ڈوبتا دیکھتا ہوں، میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور تمہاری بے بسی مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں کتنا بڑا حرامی انسان ہوں۔ مجھ جیسے حرامی خصلت انسان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے حرامی دشمن کا وجود میرے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ مغروریت سے کہتے انہوں نے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا کہ ان کا سر زمین پر جا لگا تھا۔ اپنے حرام کاموں پر نازا لاریب خانزادہ کا انداز مغروریت سے چور تھا، اور اپنے اسی مغروریت کے نشے میں مست وہ بہت جلد منہ کی کھانے والے تھے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور لاریب خانزادہ کی بادشاہت خدا کی ایک لاٹھی کی کڑی مار تھی۔ جس دن خدا کی رسی کی گرفت مضبوط ہوئی، اسی دن لاریب خانزادہ کی بادشاہت اور سارا غرور و تنتنا خدا کی زمین پر دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ خدا کی زمین پر صرف ایک زمینی خدا ہے، اور ایک خدا کے رہتے ہوئے کبھی دوسرا خدا جنم نہیں لے سکتا۔ خدا نے اس سے پہلے اس جیسے کئی زمینی خداؤں کو نیست و نابود کیا تھا، اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شکر کرو تم دونوں گناہوں کی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ تم جیسے گناہ گاروں کے چلتے یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ اس شخص نے زمین پر گرے بڑے افسوس سے کہا تھا، افتخار خان، تم بھی اس کے ساتھ جس کشتی میں سوار ہو
देखना एक दिन तुम भी मुंह की खाओगे। हाँ हाँ। वो अपनी अबतर हालत से बेखौफ इसके साथ खड़े इफ्तिखार खान को तंबिया करते धाड़े थे। हमारे कहर से पहले खुद को तो बचा लो, फिर हमें धमकियां देने की कोशिश करना बुड्ढे। इसकी पीठ पर लात रसीद करते इफ्तिखार खान ने बड़े करौफर से कहा था, और फिर एक कहर भरी नज़र अपने सामने ज़मीन पर गिरे इस आदमी पर डालते वो दोनों जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वहां से चले गए थे। बेगम, ये चेक करो। सुर्ख रंग की एक खूबसूरत फ्रॉक इसकी तरफ बढ़ाते इकराम खानजादा ने इसे पहनने के लिए बोला था। वो कई बार चेंजिंग रूम में जाकर मुख्तलिफ ड्रेसेस बदल बदल कर इसे दिखा चुकी थी, जो कि सरासर इकराम खानजादा ने अपनी पसंद से खुद इसके लिए सिलेक्ट किए थे। अभी वो इसके हाथों से सुर्ख फ्रॉक लिए थकी हारी सी चेंजिंग रूम में एंटर हुई थी, और इकराम खानजादा चेंजिंग रूम के बाहर खड़े होकर इसके बाहर निकलने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा था। काफ़ी देर जब वो चेंजिंग रूम से बाहर ना आई तो इसने दरवाज़ा नॉक किया था। बेगम, चेंज करने में और कितनी देर लगानी है? इसने चेंजिंग रूम के दरवाजे को खटखटाते बेसब्री से पूछा। हाँ खान, बस 2 मिनट दे ज़रा। अपनी फ्रॉक की डोरियों के साथ उलझते वो मदम सुरों में मिमनाई थी। 2 मिनट क्या, जब 15 मिनट से ऊपर का वक्त गुजर गया तो कोफत से झुंझलाते इसने दरवाजे को फिर से बेदर्दी से पीट डाला था। सुनीशा खानसादा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप दरवाज़ा खोल दो। बामुश्किल गुस्से की लहर को कंट्रोल करते इसने इंतहाई सर्द महरी से कहते जुनीशा खानजादा को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया था, जिस पर इसकी गुस्से भरी धमकी को सुनकर इसने कपकपाते हाथों से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते जरा से दरवाजे को खोला था। खान, प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे ज़रा। इस फ्राक की डोरियां हम मेरे बेबसी से कहते इसकी आवाज़ रुंध गई। इसका चेहरा अभी भी दरवाजे की ओट में छुपा हुआ था, जिस पर इसने दीवार बने दरवाजे को सख्त नज़रों से घूरा था। पीछे हटो। दरवाजे पर दबाव डालते इसने इसे पीछे होने का कहा, जिस पर इसके पीछे हटते ही वह मुख्तात अंदाज में दरवाजे को ज़रा सा खोलते अंदर चला आया। हाँ, अब बताओ क्या मसला है? दरवाजे को बंद करते वो दरवाजे की तरफ पीठ किए इसकी भीगी नम नीली आंखों को अंगूठे से मसलते नरमी से पूछ रहा था। इसकी भीगी नम नीली आंखों में देखते हमेशा की तरह इसका आग बरसाता मिजाज पल भर में ठंडा पड़ा था। इसके लहजे की नरमी थी या फिर इसकी बेबाक निगाहों की तपश का हिसार कि जिसे घबरा कर वो इससे बगैर कुछ कहे खामोशी से इसके कुशादा सीने का हिस्सा बन गई थी। बेगम, ये माँ बदौलत का बेडरूम नहीं है। इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपनी बाहों के हिसार बनाते वो अपने अनाबी लबों तले शौक मुस्कुराहट सजाए बेबाक हुआ था। इसके मैनिकेस जुमले की गर्मी से इसकी कान की नर्म मुलायम सफ़ेद लुएं सुर्ख होकर दहक उठी थीं। वो हमारा वो हम ये नहीं चाहते थे। इससे दूर होने की कोशिश में वो बेरफ्त सांसों के दरमियान बामुश्किल मिमनाई थी, जबकि इसकी कमर को अपनी बाहों में मजीद मजबूती से जकड़े वो इसकी आग की मानिद दहकती कान की सुर्ख लो को बड़ी नरमी से अपने होठों में दबा किया था। बेगम, अब मसला बताओगी कि यहीं पर शुरू हो जाऊं? इंतहाई बेबाकी से पूछते इकराम खानज़ादा ने अब की बार इसकी कान की लो पर अपने नुकीले दांत गाड़े थे, जिस पर इसकी पुश्त को मजबूती से थामते जुनैशा खानज़ादा ने इसकी बेबाक हरकत पर बेख्तियार सिसकारी भरी थी, जबकि इकराम खानज़ादा को चेंजिंग रूम में आते ही मालूम हो चुका था कि इसके बाहर न आने की असल वजह क्या थी। चेंजिंग रूम की दीवारों में शीशा साजी से काम किया हुआ था, जिससे कमरे में एंटर होते ही इसकी सबसे बेबाक नजरें मिरर में आया हो रही इसकी धोतिया सफ़ेद पुश्त पर ठहर सी गई थी। इसने देखा कि इसके ब्लाउज के हुक के साथ फ्रॉक की डोरियां एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हुए
الجھی ہوئی تھی جو اس کی بیگم کے روم سے باہر آنے میں دقت پیدا کر رہی تھی۔ زیر لب مسکراتے اس نے بڑی مہارت سے فراق کی ڈوریوں سے الجھے اس کے بلاؤز کے ہک کو فراق کی ڈوریوں سے جدا کیا تھا، اور پھر ایک سنگین جسارت اس کے میٹھے، نرم و ملائم نازک بدن پر کرتے اس نے شرافت سے سٹینڈ کے پاس پڑی اس کی شرٹ کو اٹھا کر اسے پہنا دیا تھا۔ بیگم، میری ذرا سی جسارتوں پر تم اتنی لال پیلی مت ہو جایا کرو۔ اس کے سرخ اناری چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرے اس کے منموہنے چہرے کو اپنی شوق نظروں میں بسائے اس کا لہجہ انتہائی بے باک تھا۔ بیگم، اب رات کو یہی فراک پہن کر اپنے سوگوار حسن سے میری بے رنگ رات کو بڑی چاہت سے رنگ کر رنگین بنانا۔ اس کی نازک لبوں کی نرم و ملائم پنکھڑیوں کو نرمی سے چھو کر اس نے بے شرمی سے فرمائش کی تھی کہ اس کا پہلے سے سرخ چہرہ اس کی بے باک جسارتوں سے مزید سرخ پڑ گیا۔ بیگم، بہت کر لی شاپنگ، اب آؤ ذرا کچھ کھا پی کر پیٹ میں دوڑ رہے ان چوہوں کو ٹھکانے لگا دیں، شرارت سے کہتے ہوئے اس کے مخملی ہاتھ کو اپنے مردانہ ہاتھ میں تھامے اسے لے کر روم سے باہر چلا گیا۔ یہ مال کے قریبی ہوٹل کا منظر تھا۔ وہ پنک فراک میں وائٹ کیپری پہنے اور سر پر نفاست سے دوپٹہ اوڑھے اس کے ساتھ شاہانہ چال چلتی ہوٹل کے مین ایریا میں انٹر ہوئی تھی، جبکہ دور پرے بیٹھے دو نفوس نے ان کی جوڑی کو شاکی نظروں سے بڑی حیرانگی سے دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک کی نظروں میں حسد اور رقابت شامل تھی، جبکہ دوسرے کی عقابی نظروں میں نامعلوم سے جذبات مجسم تھے۔ ان کی نظروں سے بے نیاز انہوں نے اپنی ٹیبل کو سنبھالا تھا۔ بیگم، کیا آرڈر کریں؟ ٹیبل پر پڑے مینیو کارڈ کو اٹھا کر مینیو کارڈ پر لکھی مختلف ورائٹیز کو سرسری نظروں سے پڑھتے اس نے زنیشا کی رائے لینا چاہی تھی۔ آپ اپنی پسند کا جو بھی آرڈر کریں گے ہم خوشی سے کھا لیں گے، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر اس کے نرم و ملائم گلابی پنکھڑیوں کی خشکی کو دیکھ اس نے پاس پڑے جگ کو اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے زنیشا خانزادہ کے کھانے کے لیے بریانی اور ساتھ میں فریش جوس کا آرڈر دیا تھا، جبکہ اپنے لیے چکن میکرونی، چکن لیور پاستا اور ساتھ میں کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ان کی آرڈر کی ہوئی مطلوبہ ڈشیز ان کے ٹیبل پر سجا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پرسکون ماحول میں ڈنر کرنے کے بعد اکرام خانزادہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی سیاہ رینج کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر تمام شاپنگ بیگز کو رکھتے وہ زنیشا خانزادہ کی طرف مڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے لیے اپنی کالی رینج کا دروازہ کھولتا، جب ایک جانی پہچانی نسوانی آواز کو سن کر اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تھا۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے مسٹر اکرام خانزادہ، محض اس گنوار لڑکی کے لیے تم نے مجھے چیٹ کیا۔ وہ اس کو پہلو میں کھڑی زنیشا خانزادہ کو حسد بھری نظروں سے دیکھتی حقارت سے پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے سے چلکتی حقارت اکرام خانزادہ کی جابرانہ طبیعت کو سخت ناگوار لگی تھی۔ بیہیو یو مسز اظہر خانزادہ۔ اظہر خانزادہ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی شائنہ افتخار خان پر اپنی بے رحم نظریں گاڑتے اس نے بے حد کرختگی سے کہتے اس کی بے لگام زبان کو لگام ڈالنی چاہی تھی، جبکہ اظہر خانزادہ کی ایکس رے کرتی نگاہوں کا مرکز تو اکرام خانزادہ کے پہلو میں خوشبوؤں میں بسے اس پری پیکر کے خوبصورت وجود تھا، جو اپنی بڑی بڑی جھیلسی نیلی آنکھوں میں خوبصورتی کا جہاں لیے اسے ارد گرد سے بیگانہ کر چکی تھی۔ اس کی ایکس رے مشین کی طرح سکین کرتی بادامی رنگ نظروں سے گھبراتے اس نے خوف سے اکرام خانزادہ کے بازوں کو مضبوطی سے تھاما تھا، جبکہ اس کی ہراساں نظروں کے تعاقب کے حصار میں اس نے اظہر خانزادہ کو لہو چھلکاتی نظروں سے گھورتے وارن کیا تھا۔ اس کی گھوری کا اثر لیے بغیر اظہر خانزادہ کے چہرے کی مکروہ مسکراہٹ بہت جان لیوا تھی۔ ڈیئر کزن، اپنی بیوی سے ہمارا تعارف نہیں کرواؤ گے کیا؟ خوبصورت انابی لبوں تلے مکروہ مسکراہٹ سجائے اس نے کمینے پن کی انتہا کر دی۔
جبکہ اپنی بیگم پر پڑتے اظہر خانزادہ کی بے باک نگاہوں کا حصار اس کی رگوں کو سلگا کر رکھ گیا تھا، جبکہ وہ دماغ کی پھولتی رگوں کے ساتھ اس کی بے باک نگاہوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ وہ اس وقت مار دھاڑ کر کے زنیشا خانزادہ کو خود سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود کو پہلے میری بیوی کے ملوانے لائق تو بناؤ، تب تعارف بھی کروا دوں گا، بے حد سرد مہری سے کہتے اس نے انہیں سرے سے اگنور کرتے اپنی سیاہ رینج کے دروازے کو کھول کر فرنٹ سیٹ پر زنیشا خانزادہ کو بٹھایا تھا اور پھر خطرناک تیور لیے ان دونوں میاں بیوی کی طرح مڑا تھا۔ ڈیئر کزن، اپنی ان بے باک نظروں کی تپش سے اپنی بیوی کے نازک بدن کو جھلساؤ۔ خواہ میری بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں اکرام خانزادہ کا عتاب تمہارے نازک وجود پر بھاری پڑ جائے۔ اس کے کالر سے نادیدہ گرد کو جھاڑتے اس نے اپنی سبز رنگ آنکھوں میں سرخی کی ہلکی سی لہر لیے گھرا کر اسے تنبیہ کیا، جس پر اظہر خانزادہ کی تمسخر اڑاتی بادامی رنگ آنکھوں نے اس کی سبز رنگ آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکتے مسکرائی تھی۔ ڈیئر کزن، میری نظروں کی تپش کا تم نے غلط رخ لے لیا ہے۔ بھلا مجھ جیسا شریف آدمی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ اپنی آنکھ کے کونے کو بے باکی سے دباتے اس کا لہجہ شوخ ہوا تھا۔ گڈ فار یو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا، اور اپنی بیوی کی بے لگام زبان کو ذرا لگام ڈالو۔ اپنے شوہر کے سامنے کس طرح اپنے سابقہ بوائے فرینڈ پر رعب جھاڑتے مجھ سے شکوے کر رہی تھی۔ کرخت بھری ایک نظر اس کے پہلو میں شائنہ افتخار خان پر ڈال کر وہ اسے سلگا گیا تھا۔ اس کی بوائے فرینڈ والی بات پر اظہر خانزادہ کے جبڑے تن گئے اور کڑے تیوروں سے شائنہ افتخار خان کی طرف دیکھا۔ اپنی بیوی کا ایک یہی حوالہ تو اس کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا، جس کے چلتے وہ اکثر خود پر سے اپنا کنٹرول کھونے لگتا تھا۔ اکرام، شائنہ دانت پیس سے گھرائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تنے اعصاب لیے اظہر خانزادہ کی دھاڑ اس قدر بلند تھی کہ جس نے شائنہ افتخار خان کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر خاموشی کا قفل لگا دیا تھا۔ اس کے تنے جبڑے اور سفید پردے بے تاثر چہرے کو دیکھ اب کی بار اس کی قابل رحم حالت پر اکرام خانزادہ کا تمسخر اڑاتا کہکا بے حد جاندار تھا، اور انہیں یوں ہی اندیکھی آگ میں سلگتا چھوڑے وہ اپنی سیاہ رینج میں سوار ہو گیا تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، آج کی شاپنگ اسپیشل ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی، اور بیسمنٹ کے خفیہ کمرے میں کون بند تھا؟ اور معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہ کر بھی میں انائزہ کے سین ایڈ نہیں کر سکی، لیکن بے فکر رہیں، میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں عارض خانزادہ اور انائزہ خانزادہ کی سین ضرور ایڈ کروں گی۔ تبصرہ ضرور کیجیے گا، سب سے بڑھ کر یوٹیوب ریڈرز ایپیسوڈ پر رسپانس دیا کریں۔ اگر آپ رسپانس دیں گے تو مجھے 100% یقین ہے کہ میں بہت جلد اس ناول کو جلدی سے ختم کر لوں گی، وگرنہ تو اتنے ٹھنڈے رسپانس کو دے کر دل ہی نہیں کرتا ایپیسوڈ لکھنے کو۔ اور جو میرے پیارے یوٹیوب ریڈرز ہر ایپیسوڈ پر رسپانس شو کرتے ہیں، ان کے لیے میرے دل میں ڈھیر سارا پیار ہے۔ ایسے ہی اپنی رائٹر کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ لو یو آل۔ آپ کی رائٹر اپنے ہر ریڈرز کے ہر کمنٹ کو پڑھتی ہے، لیکن جب وقت نہیں ہوتا تو ہارٹ والا ریئیکشن ضرور دیتی ہے۔ اور انائزہ خانزادہ اور عارض خانزادہ کے سین لانے کے لیے ابھی جو ایپیسوڈ میں سین اپلوڈ ہو رہے ہیں، ان کا پہلے پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی تو باری آئے گی۔ کوشش ہے میری کہ ایک سیکوینس سے ناول کو لے کر چلوں۔ باقی آپ سب ہیں نا میری خامیاں مجھے بتانے والے، جہاں بھول چک ہو نقید یا تعریف سے بلاتر ہو کر بتائیں۔ آپ کی رائٹر مائنڈ نہیں کریں گی، بلکہ شکر کرے گی کہ چلو کوئی تو ریڈر ہے جو میرے ناول کو اتنی باریکی سے پڑھ رہا ہے۔ خیر، اب مجھے بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کون سا کردار، کون سی بات آپ سب کو پسند آئی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ پیارے ریڈرز، اپنی رائٹر کے لیے ایسے ہی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے صحت دے اور خیر کا وقت لے کر آئے، آمین۔ اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔